अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे बच्चे और मैं हूँ डॉक्टर कमल कैसर। हमने बात की चाइल्डहुड एब्यूज़ की, ख़ास तौर पे जब वो जिनसी किस्म का एब्यूज़ होता है। अब देखिए उसमें हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और हमारी परेशानी ये होती है कि किससे बात करें और बच्चे के इस बिहेवियर को क्या नाम दें और इसकी तरबियत कैसे करें, इसको रोकें कैसे, इसके लिए क्या हमारे पास प्लानिंग होनी चाहिए। तो इस प्लानिंग को मैं 2 हिस्सों में तकसीम करूँगी। एक हिस्सा वो है जहाँ पे हमने अपने बच्चे के नेचर को अंडरस्टैंड करना है कि बच्चे मुख्तलिफ़ उम्र में किस किस्म की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं और वहाँ पे उनको क्या सिखाया जाएगा। और इसी तरह से बाय लार्ज हमें देखना होगा कि बच्चों की तरबियत में कुछ ऐसे अनासिर को शामिल करना जिससे वो बेहतरीन तौर पे अपने आप को इन मामलात से बचा सकें। मुख्तलिफ़ उम्र में बच्चे क्या कुछ करते हैं। अगर हम प्री स्कूलर्स को देखें जो कि 5 साल तक की उम्र के होते हैं, तो हम ये देखते हैं कि इन बच्चों में कभी कभार ऐसा रुझान देखा गया है कि वो अपने जिस्म के प्राइवेट हिस्से जो हैं उनको टच करते हैं। जब टच करते हैं तो उनको एक अच्छी यानी खुशी का एहसास सा होता है, जिसकी वजह से उनको आदत भी पड़ सकती है कि वो ऐसा काम करें। इसी उम्र में बच्चे डॉक्टर डॉक्टर खेलते हैं या कभी कभी वो ऐसे घर घर खेलते हैं जिसमें हमारे बेबीज़ हैं, और अगर उनके अंदर ये मिजाज आ जाए कि वो अपने जिस्म को टच करते हैं तो उसकी वजह से फिर वो इस किस्म की हरकतें भी करना शुरू कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे लिए ज़रूरी क्या होता है कि हम जब बच्चे इस किस्म के खेल खेल रहे हैं या ऐसी कोई एक्टिविटी करें तो कई दफ़ा मैंने देखा है कि लोग मार पीट करना शुरू कर देते हैं वालिदैन, या बहुत ज़्यादा ऐसी सख्ती करते हैं जिसकी वजह से बच्चों के बिहेवियर्स में ये चीज़ और बढ़ जाती है। तो हमें किसी न किसी लेवल पे अपने बच्चों के साथ सख्ती किए बगैर उनको सही बातें सिखानी होती हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब अर्ली जो स्कूल का टाइम होता है, जैसे बच्चे 5 साल से 9 साल तक की उम्र के होते हैं, अब ये अपने दोस्तों में ज़्यादा होते हैं, दोस्तों के साथ ये मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ भी करते हैं, बहुत सी गेम्स भी खेलते हैं, फ़िज़िकल नेचर की गेम्स खेलते हैं। यहाँ पे बच्चे ने ये ज़रूर सीख लिया होता है कि मैंने प्राइवेटली तो अगर कोई मेरे ऐसा मसला है तो उसको मुख्तलिफ़ तरीके से देखना है, लेकिन जब मैं पब्लिक में हूँ वहाँ पे मैंने ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं देनी। कभी कभी बच्चे जो हैं, यानी ज़रूरी नहीं कि आपका बच्चा हो, लेकिन इर्द गिर्द के बच्चे जो हैं वो कोई ना कोई ऐसे गंदे किस्म के लतीफ़े या गंदी बातें जो होती हैं जो जिनसी नौइयत की होती हैं इनके सामने ला सकते हैं। इसी तरह बच्चे जो हैं कभी कभी इस किस्म के जो उनके सवाल होते हैं, ये क्यों होता है, ऐसे क्यों होता है, मुझे ऐसा क्यों महसूस होता है, ये अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और ये भी बात है कि वो एक दूसरे से पूछते हैं कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमारे मामा बाबा क्या कुछ करते हैं। और ये वाली बातें जो होती हैं इस यहाँ पे बच्चों के लिए फिर प्रॉब्लमेटिक बन सकती हैं कि वो इन बातों की खोज लगाते लगाते कहाँ तक पहुँच जाएं। दोबारा वालिदैन पे ये ज़िम्मेदारी आती है कि वो ये तो नहीं कर सकते कि बच्चे के लिए पैरानॉइड हो जाएं, इतने परेशान हो जाएं कि बच्चे को सही दोस्ती ना करने दें। लेकिन ज़ाहिर है जब बच्चे खेल रहे हैं तो उन पे नज़र होनी चाहिए, वो सुपरवाइज़ होनी चाहिए। बच्चे जब प्राइवेट में अकेले होते हैं तो उनको दरवाज़ा बंद करके लॉक करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा देर तक बाथरूम में अकेले नहीं वो रह सकें। इसी तरह से अगर आपको कहीं भी कोई भी गैर मुनासिब सा रवैया लगता है तो सिर्फ ये ना सोचें कि मेरा बच्चा मासूम है और बच्चे जो हैं उसको ख़राब कर रहे हैं। आप ये देखें कि इस मसले को हल कैसे करना है और बच्चे को सही रहनुमाई कैसे देनी है। 9 से जब 12 साल की उम्र में बच्चे आना शुरू हो जाते हैं, अब ये टीनेज से ज़रा पहले का दौर होता है। इसमें तो आप देखें कि वैसे ही उनका एक्सपोजर भी बढ़ गया है, उनका शौक़ भी है, उनका तजस्सुस भी है, और इस उम्र में बहुत से बच्चे इस किस्म के जिनसी रुझानात की तरफ चले जाते हैं। और अगर किसी का कोई ऑलरेडी एक्सपोजर है या कोई अब्यूज़ हो चुका है तो वो बहुत से बच्चों के साथ इंगेज हो जाता है। तो बच्चे जो हैं इस उम्र में आकर, जैसे लड़के हैं उनमें जिसको हम वेट ड्रीम्स कहते हैं, वो भी आना शुरू हो जाते हैं। और ये वालिद का काम है कि वो अपने बच्चों को इसके बारे में बताएं कि अगर आपको ऐसा कोई डिस्चार्ज महसूस होता है तो उस वक़्त आपने गुस्ल करना है, ये आपके बालिग होने की निशानी है, ये अल्लाह ताला की तरफ से आपकी ज़िंदगी में एक चैलेंज है। लेकिन ये वो चैलेंज है जिसको हम नॉर्मलाइज़ कैसे करते हैं, उसको सही तरह से कैसे लेते हैं। फिर इसी तरह से हमने ये भी देखना है कि अगर बच्चा हमारा कोई जिनसी रुझानात की तरफ जा रहा है तो हमने उसको एक सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी कैसे देना है, हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ कैसे लेकर जाना है।
اصل بات ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو ہر عمر میں، جس سے ایک ہماری پریونٹیو اپروچ ہوتی ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ سیکھتے بھی ہیں اور اپنے آپ کو بہتر بھی بناتے ہیں، وہ آتی ہے قرآن کے ذریعے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن جو ہے نا انسان کو فرقان دیتا ہے، صحیح اور غلط کی پہچان دیتا ہے۔ قرآن جو ہے جب ہم اسے پڑھتے ہیں تو ہمارے اندر ایک حکمت آتی ہے، ایک وزڈم آتا ہے کہ ہم نے کس طرح سے اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے۔ پھر یہ کہ جب ہمارا ذہن ابھی کچا ہوتا ہے نا تو اس کو تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو ہر موقع پہ ایسی سوچ چاہیے، ایسی انٹریکشن چاہیے، ایسی گفتگو چاہیے جس میں وہ یہ دیکھ سکے کہ میں نے کس کام کو کرنا ہے، کس کام کو نہیں کرنا اور کہاں لمٹس لگانی ہیں۔ اور اگر ہم مار پیٹ اور چیخنا چلانا اور غصہ اور زیادتی شروع کرتے ہیں اپنی پریشانی میں آ کے کہ اگر کسی کے سامنے میرے بچے نے یہ رویہ دیا تو پھر کیا ہوگا، تو آپ دیکھیں کہ ہمارے معاملات سمٹنے کے بجائے مزید بکھرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح جو دماغ میں بچوں کے کنفیوژنز ہوتی ہیں بہت ساری، ہمیں ان کو خود ان کی اصلاح کرنی چاہیے۔ ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ بچے کیسی باتیں کر سکتے ہیں، کیا کام کر سکتے ہیں۔ یوزلی ہم ایسا جملہ بس بولتے ہیں، بیٹا اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا، بیٹا یہ کام نہیں کرنا، یہ بہت بری بات ہے، ایسے نہیں ہم رہتے۔ ہم اس طرح کی باتیں نہ کریں، بلکہ ہم بچوں کو بیٹھ کے بتائیں کہ آپ کی باڈی میں کیا کیا چینجز آ سکتی ہیں۔ ہاں، ایسی بھی انفارمیشن بچوں کو نہیں دینی چاہیے جو بچہ جس کے بارے میں سوچ ہی نہیں رہا اور آپ اسے دے کر انٹروڈیوس کر دیں کہ وہ بچہ کہ چلو میں تھوڑا سا ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھتا ہوں۔ تو نزاکت کو بھی سمجھنا ہے اس معاملے کی، اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ کہاں پر مجھے اپنے بچے کو کچھ نہ کچھ گائیڈ کرنا ہوگا۔ اور ظاہر ہے اس میں ہمارا ایموشنل بیلنس بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اور بچے کو بھی ایسا ہی جو ایک بیلنس اور اعتدال ہے وہ سکھانا ہے۔ اب پریونٹیو میجرز کی طرف آتے ہیں تو اس معاملے میں ہم کیا کریں گے؟ ہم اس حدیث کو یاد رکھیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر دین کی ایک خصلت ہوتی ہے، اور اسلام کی خصلت کیا ہے؟ حیا۔ یعنی ایک برانڈ ہم کیری کرتے ہیں نا، تو اسلام کا جو برانڈ ہے وہ حیا ہے۔ اور حیات کیا ہوتا ہے؟ حیا حیات سے ہے، جس کا مطلب کیا ہے کہ ہم زندہ ہیں، اور اگر کوئی ہمارے ارد گرد یا ہم سے کوئی غلط کام ہوتا ہے، ہمیں فوراً ایک فیلنگ آتی ہے، ہمارا اندر کا الارم بجنا شروع ہو جاتا ہے جو ہمیں بتاتا ہے یہاں تم نے غلطی کر دی، یہاں تمہیں یہ بیہیویئر نہیں کرنا چاہیے تھا، اور ہمیں بڑی امبیرس سی فیلنگ ہوتی ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ کسی اور کو پتہ چلے کہ میں نے کیا معاملہ کیا ہے۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا تھا کہ جب تمہیں حیا نہ رہے تو جو جی چاہے کرو، کیونکہ ہم اکثر اب ارد گرد دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں اب تو بچے خاص طور پہ جب ٹین ایج میں آتے ہیں تو بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں سو واٹ، کیا فرق پڑتا ہے۔ اس لیے کہ ہم نے پورے معاشرے کو ایسا بنا دیا ہے کہ جس میں بے حیائی کو بے حیائی سمجھا ہی نہیں جاتا۔ تو بچوں میں حیا پیدا کرنی ہے، ان کی چال ڈھال میں، ان کے لباس میں، ان کی گفتگو میں، جس قسم کے وہ جوکس کرتے ہیں اور کن معاملات کو کیسے لے کے چلنا ہے۔ تو حیا کے بھی نا کچھ درجات ہوتے ہیں، جیسے حیا انسان کی پالش اللہ تعالیٰ نے فطرتاً ہمارے اندر رکھی ہے، لیکن اس کو ہم نے پالش کرنا ہوتا ہے۔ اور پالش کیسے ہوتی ہے؟ علم حاصل کرنے سے۔ جتنا ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم زندہ ہوتے جاتے ہیں، ہمیں سمجھ آتی جاتی ہے کہ مختلف معاملات میں ہم نے کس طرح سے اپنے رویوں کو درست کرنا ہے، اس کی کیسے اصلاح کرنی ہے۔ پھر ایک دوسرا درجہ آتا ہے کہ اب ہمارے اندر تھوڑا سا ڈر بھی ہو کہ یہ کام مجھے نہیں کرنا چاہیے، اور یہ ڈر وہ ہو جو ہمیں اصلاح کی طرف لے کر جائے کہ میں یہ کیسے کر سکتی ہوں، اللہ دیکھ رہے ہیں مجھے، I can never do this۔ پھر ایک اس کا اور درجہ آتا ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کی عظمت اتنی زیادہ ہو کہ ہم اس ڈر سے کہ نہیں، اگر میں نے کوئی ہسٹری بھی ڈیلیٹ کر دی، کسی کو نہیں بھی پتہ چلا، اکیلے میں تنہائی میں کوئی کام کیا، اللہ تعالیٰ کو تو پتہ چل رہا ہے، یہ میں کام کیسے کر سکتا ہوں۔ تو ہم یہ نہ دیکھیں کہ کہاں جو کام ہم کر رہے ہیں وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، ہم یہ دیکھیں کہ کس ذات کے سامنے ہم یہ کام لے کے جا رہے ہیں۔ حیا حاصل کیسے ہوتی ہے؟ جب ایمان باللہ بڑھتا ہے اور ایمان بالآخرہ جو ہے وہ بڑھتا ہے، وہ اس کو مضبوط کرنا ہوتا ہے۔ تو ہم بچوں کو اللہ تعالیٰ پہ جو ایمان ہے اس کے کیا کیا تقاضے ہیں اس کے مطابق سکھائیں۔ ایسی بہت سی کتابیں آپ کو مارکیٹ میں ملتی ہیں، پہلے آپ خود پڑھیں، اور جب آپ ان کو پڑھیں کہ ایمان باللہ کے کیا تقاضے ہیں، کیسے اس کو مضبوط کیا جاتا ہے، پھر آپ اپنے بچوں کے لیے بھی پلاننگ کریں کہ میرا بچہ جو ہے اس کو میں نے کیسے سکھانا ہے۔ اور آخرت کی اکاؤنٹیبلٹی، جب ہم یہ یاد رکھیں ایمان بالآخرہ میں سکھاتا ہے کہ آخر میں تو مجھے اللہ کو جواب دینا ہے، تو اللہ کو میں نے کیسے جواب دینا ہے، کیا بتانا ہے۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے، جب یہ دونوں فورسز ہماری زندگی میں مضبوط ہوتے ہیں، اب اگر ہم سے کوئی گناہ ہوتا ہے ہمیں گلٹ ہوتا ہے، اور اس گلٹ کی وجہ سے پھر ہم اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ والی کوالٹیز جو ہے نا ہم نے اپنے بچوں کے اندر پیدا کرنی ہے، اور
پھر دوبارہ میں اسی نقطے پہ آؤں گی، جب تک ہم اپنے بچوں کو قرآن کے ساتھ بہت زیادہ مضبوطی سے اٹیچ نہیں کرتے، ہمارے بچے یہ نہیں سیکھ پاتے ہیں، اور پھر وہ اسی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ پریشان رہنا شروع ہو جاتے ہیں، ان سے کوئی کام، کوئی معاملات درست طریقے سے نہیں کیا جاتا۔ اب ہم کیا کیا کر سکتے ہیں پریونٹیو طور پہ؟ جب بچہ 2 سے 3 سال کا ہوتا ہے تو اس کو یہ سینس دے سکتے ہیں کہ ایک مرد کیسا ہوتا ہے، ایک عورت کیسی ہوتی ہے۔ اس کے لیے ہمیں کوئی سیکس ایجوکیشن نہیں دینی، لیکن ان کو یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو الگ بنایا ہے، عورت کو الگ بنایا ہے، اس کو الگ طرح کے باڈی پارٹس دیے ہیں، اس کو الگ طرح کے دیے ہیں، ان کو الگ طرح کا ایک ڈومین اپنی اپنی دی ہوئی ہے۔ اور پھر ہم ساتھ ساتھ ان کو یہ رولز بھی سکھاتے جائیں۔ اس حیا کا تقاضا ہے کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے کیسا بنایا اور کیا رولز دیے، اور عورت کو اللہ تعالیٰ نے کیسا بنایا اور کیا رول دیے، اور پورے معاشرے کی بقا اس میں ہے کہ مرد اپنے رول کے مطابق چلے اور عورت اپنے رول کے مطابق چلے۔ جب بچہ 3 سے 5 سال کی عمر میں آنا شروع ہو جاتا ہے، اب ان کے اندر یہ آئیڈینٹی اسٹرانگ ہو سکتی ہے کہ میں لڑکا ہوں یا میں لڑکی ہوں۔ اب وہ اپنی کئی دفعہ جسم کو ایکسپلور کرنے کی بھی کوشش کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ اب ہم نے ان کو یہ بتانا ہے کہ اصل چیز کیا ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے مصروف رکھیں، کون سے کام کریں، اور جو بچوں کے چھوٹے چھوٹے سوال ہیں ہم ان کے صحیح جواب دیں۔ مثلاً بچہ ایسا سوال پوچھ سکتا ہے کہ ماما بیبی کہاں سے آتا ہے؟ اب ہم اس کو کہتے ہیں ہاسپٹل سے آتا ہے، باسکٹ آتی ہے، اس میں آتا ہے، تو جھوٹ بھی ہو جائے گا نا۔ تو آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ بیٹا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب فیصلہ کرتے ہیں کہ کسی کو اولاد دینی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اولاد دیتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہ بیبی بہت چھوٹا ہوتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس کو پورا انسان بنا کے بھی پیدا کر سکتے ہیں، لیکن پھر ماں کو اس سے کیسے محبت ہوگی؟ ماں نے تو بہت کچھ اس کے لیے کرنا ہے، اس کے ڈائپر چینج کرنا ہے، اس کے علاوہ اس کو کھلانا پلانا ہے، اس کو پڑھانا ہے، اس کے لیے راتوں کو جاگنا ہے۔ تو اس محبت کے لیے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسا نظام بنایا ہے کہ وہ جو بیبی ہوتا ہے وہ ماما کے اندر ہوتا ہے۔ پھر بچہ پوچھ سکتا ہے کہ پھر وہ باہر کیسے آتا ہے؟ تو آپ کے جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں اور جو بھی گند ہوتا ہے وہ پخانے کی شکل میں باہر آتا ہے، اس کے لیے ایک اوپننگ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طرح ایک اوپننگ رکھی ہوتی ہے، اس کے ذریعے وہ بچہ جو ہے وہ باہر آ جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ بہت ہی ایک مہذب طریقہ ہے جس میں آپ دین کے مطابق ان کی رہنمائی کرتے ہیں، اور بچے کے جو سوالات ہیں آپ نے ان کا بھی جواب دے دیا۔ یوزلی بچے اس سے آگے نہیں پوچھتے۔ اگر آپ کا بچہ اس سے آگے کوئی چیز پوچھتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا تھوڑا سا ایکسپوجر کہیں ہوا ہے، کہیں اس نے دیکھا ہے، کوئی ٹی وی اسکرین پہ دیکھا ہے، کوئی دوست نے اس کو بتایا ہے۔ اگر وہ کوئی ایسی بات پوچھتا ہے تو پھر آپ کو دیکھنا ہے کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں آپ اس بچے کو اس کا کیا جواب دیں گے۔ 6 سے 8 سال کی عمر میں جب بچہ بہت زیادہ سوشلائز کرنا شروع کر دیتا ہے تو اب آپ نے اس کو تھوڑا سا بتانا شروع کر دینا ہے کہ مردوں نے کہاں رہنا ہوتا ہے، عورتوں نے کہاں رہنا ہوتا ہے۔ آپ بھی ابھی سے پریکٹس کریں، اور ساتھ ساتھ ہم ان کو چھوٹی چھوٹی انفارمیشن جو دیتے ہیں کہ تھوڑا سا شرم و حیا کا پردہ کیسے رکھا جاتا ہے۔ اگر کوئی لڑکے کو بتایا جائے کہ کوئی لڑکی آ کر آپ سے دوستی کرنا چاہتی ہے تو آپ نے آپ کو کیسے اس سے بچائیں گے، کیسے تھوڑا سا پیچھے رہیں گے۔ لڑکی کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اس قسم کے ایکسپوجر سے کیسے بچانا ہے۔ اور جب وہ ٹین ایج میں آ جاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ یہ چیزیں ان کے فرینڈ میں بڑی نارمل ہیں، دوستیاں ہیں، گپ شپ ہیں، اور اب تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے اس دوستی کی۔ تو یہاں پر بھی قرآن سے جو ملنے والا فرقان ہے وہی جب ہم کرتے ہیں اور اسی کو فالو کرتے ہیں تو وہاں سے ہمارے بچے جو ہیں وہ سیکھنا شروع کرتے ہیں۔ ایک اور جو امپورٹنٹ ایریا ہے اس میں وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کے جو لو کنیکشنز ہیں نا، جو محبت ہے نا ان کے اندر جب محبت کی چاہت ہے نا، اس کو بھی بہت زیادہ ٹھیک رکھنا ہے۔ اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیں، ہم نے بچے کے ساتھ اٹیچ ہونا ہے، لیکن اس اٹیچمنٹ کو ہیلدی رکھنا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں سیکیور قسم کی اٹیچمنٹ ہے۔ یعنی بہت سے والدین بچے کے ساتھ نہ کھیلتے ہیں، نہ زیادہ بات چیت کرتے ہیں، بس ایک ذمہ داری کے طور پہ مصیبت سمجھ کے اس کے بہت سے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو سیکیور اٹیچمنٹ یہ ہوتی ہے کہ بچے کو محبت کا احساس بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ بچے کو یہ بھی پتا ہو کہ اگر میں کوئی غلط کام کروں گا تو میرے والدین میری رہنمائی کریں گے، اگر مجھ سے غلطی ہو جائے گی تو میرے والدین میری اصلاح بھی کریں گے اور مجھے ایک اچھے طریقے سے عزت کے دائرے میں رہتے ہوئے آگے بھی کچھ سکھانے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ بچہ جو ہوتا ہے جب بڑا ہوتا ہے تو اس کی کیونکہ لو نیڈ سیکیور ہو جاتی ہے تو یہ پھر زیادہ چانسز ہیں کہ اس قسم کے معاملات کی طرف نہیں جاتا۔ دوسرا بچہ جو ہوتا ہے اس کو انسیکیور قسم کی اٹیچمنٹ مل جاتی ہے، جس میں والدین جو ہیں تھوڑے انسینسٹیو ہوتے ہیں یا بچے کو ریجیکٹ کرتے جاتے ہیں، بچے کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کو اگنور کرتے ہیں، اس سے بات بات پہ لڑائی جھگڑا بھی کر لیتے ہیں، اس کو باتیں بھی سنا دیتے ہیں۔ تو ایسا بچہ جو ہوتا ہے نا وہ انسیکیور ہوتا ہے، وہ محبت کے لیے جیسے ترسا ہوا بچہ ہوتا ہے،
وہ ہر بات پہ چاہتا ہے کہ کوئی آئے، کوئی بڑھے، مجھ سے پیار کرے، اور اسی وجہ سے کوئی بھی شخص، کوئی بھی سچویشن ایسی آ جائے اس کی زندگی میں کہ دوسرا انسان اس کے ساتھ کوئی تعلق بنانا چاہتا ہے، تو وہ یہ نہیں دیکھ پاتا کہ اس میں حلال اور حرام کی کیا لمٹ ہے، وہ فوراً ٹیمپٹ ہو جاتا ہے اور اس طرف بڑھ جاتا ہے۔ انکنسسٹنٹ قسم کے اٹیچمنٹس بھی ہوتی ہیں، جس میں کبھی انسان اپنے آپ کو روکتا ہے، کبھی نہیں روکتا۔ اس میں بھی والدین کے فلکچویٹنگ قسم کے رویے ہوتے ہیں، کبھی والدین بڑے اچھے بن جاتے ہیں اور کبھی بہت زیادہ زیادتیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس رویے میں بھی پھر بچے بہت زیادہ پستے ہیں۔ اور پھر ایک اوائڈنٹ قسم کا بھی اٹیچمنٹ سٹائل ہوتا ہے کہ والدین بالکل پریزنٹ نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے بچہ جو ہے نا، یا بہت سختی کرتے ہیں شدت کی، تو بچہ جو ہے وہ گھبراتا ہے، وہ بات چیت نہیں کرنا چاہتا، وہ ان بہت سے رشتوں سے دور ہو جاتا ہے۔ بچے کو ہمیں نا ڈیزائر مینجمنٹ بھی سکھانی ہے کہ خواہشات، اور یہ بچپن سے سکھانا شروع کریں۔ یعنی ایک ہوتی ہے نیڈ، ایک ہوتی ہے وانٹ۔ تو آپ بچے کو بتائیں کہ ہر معاملے میں کہ ہم نیڈز کو زیادہ پورا کرتے ہیں، اور وانٹ جب آتی ہے تو وہ میرٹ پہ ہوتی ہے کہ آپ نے کوئی بہت اچھے کام کیے ہیں، پھر ہم آپ کی کوئی ایک چاہت پوری کریں گے۔ اور جب ہم چاہت بھی پوری کریں گے تو اس کے معاملے میں محتاط رہیں گے کہ ہم اسراف میں نہ چلے جائیں، یا ہم حلال سے حرام کی باؤنڈری کی طرف نہ آ جائیں۔ ہم نے ان تمام معاملات کو صحیح طرح سے دیکھنا ہوگا۔ پھر بچے کی کوئی لو نیڈز بھی ہوتی ہیں جس کو ہم نے سیٹسفائی کرنا ہوتا ہے، اور اس میں ہم بچے کو ضرور وہ بتائیں جو سورہ البقرہ کی آیت نمبر 165 میں آیا ہے، وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، کہ جو لوگ اللہ سے محبت، جو ایمان لانے والے لوگ ہیں، وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں۔ تو بچوں کو بتایا کہ ہماری سب سے زیادہ محبت اور بھروسہ جو ہے اپنے رب پہ ہونا چاہیے۔ پھر بچوں کو یہ بھی بتائیں جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں آتا ہے، کہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اور اس پہ پھر انعام کیا ہے؟ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہ معاف کر دے گا، واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت غفور الرحیم ہے۔ تو بچے کو ایک اور فارمولہ کیا سکھایا؟ محبت چاہیے، اللہ کی محبت، اور اللہ کی محبت کا راستہ کہاں سے گزرتا ہے؟ اتباع سنت سے۔ تو چلو ہم چھوٹی چھوٹی اور بڑی سنتوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ پھر انسان بچوں کو، ہمیں اس کے بعد ہم بچوں کو یہ بھی سکھائیں کہ دین سے محبت، والدین سے محبت، خاندان سے محبت، انسانیت سے محبت، نیچر سے محبت۔ تو محبت کی اتنی کیٹیگریز ہمارے پاس ہوں کہ ہمارا بچہ اپنے آپ کو یہ جو جنسی قسم کا الجھاؤ ہے اور ایسے ایبیوزز ہیں ان سے بچا سکے۔ تو ان تمام باتوں کو سٹیپ وائز لکھیں، اپنی زندگی میں شامل کریں، بچوں کے ساتھ پریکٹس کریں، اور دعائیں، حفاظت کی دعائیں بہت زیادہ کریں کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے فتنوں سے ہمارے بچوں کو، امت کے بچوں کو بچائے۔ اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔